अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कंटेंट एनालिसिस। नाजरीन, हर तरफ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो दिफाई माहिदा हुआ है उसकी बाज़ गश्त चल रही है। आइए इसकी तफसीलात जानते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान 7 अगस्त 2026 को मक्का मुकरमा में एक तारीखी मुश्तरका दिफाई माहिदा यानी मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट तय पाया, जिसे हेते का एक नया दिफाई ब्लॉक करार दिया जा रहा है। अगर माहिदे के अहम नुकात पर रोशनी डालें तो ये एक कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम के तहत सामने आया है। इस मुआहदे की सबसे अहम शिक ये है कि तीनों में से किसी भी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला तमाम रुकन ममालिक पर हमला तस्वर होगा, जो कि नेटो आर्टिकल 5 से मुशाबहत रखता है। ये ब्रेक किया है ब्रेकिंग डिफेंस ने। दिफाई और टेक्नोलॉजी ताउन की अगर बात करें तो माहिदे के तहत फ़ौजी मशक़ें, दिफाई टेक्नोलॉजी की मुंतकिली, ड्रोन और जदीद असलहा की मुश्तरका पैदावार और इंटेलिजेंस शेयरिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के मुताबिक इस इत्तेहाद को अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के आर्टिकल 51 यानी दिफाई खुद इख्तियारी के तहत इस्तेवार किया गया है। ये रिपोर्ट किया है इंडियन टाइम्स ने। मुल्क के पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वाहिद एटमी ताकत, बड़ी और तजुर्बाकार बड़ी अफवाज इनका हिस्सा है। इन दो ममालिक के लिए पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तौर पर काम करेगा। फ़ौजी तरबियत भी पाकिस्तान फराहम करेगा और अफरादी क़ुव्वत भी। सऊदी अरब की अगर बात करें तो मजबूत मईशत है, बड़ा खलीजी असर व रसूख रखते हैं, माली माविनत वही करेंगे और खलीजी हिती की सिक्योरिटी की क़ियादत भी वो लोग संभालेंगे। अब तुर्किया की अगर बात करें तो नेटो का रुकन है, जदीद दिफाई इंडस्ट्री रखता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जदीद बहरी व फ़िज़ाई असलहाजात में काफ़ी आगे जा चुका है। अब देखते हैं कि इत्तेहाद का पस मंज़र और इलाकाई असरात क्या होंगे। खलीजी व इलाकाई कशीदगी, मशरिक़ वस्ता में हालिया फ़ौजी तनाज़ात, बहीरा अहमर और अबनाए हुर्मुज़ में बहरी तरसील के मसाइल के बायस खलीजी ममालिक ने अपनी सिक्योरिटी के लिए बैरून हित्ता ताकतों पर मुकम्मल इख्तियार के बजाय इलाकाई खुद मुख्तार दिफाई फ्रेमवर्क बनाने का फ़ैसला किया है। इससे कबल सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दो तरफ़ा दिफाई माहिदा किया था। अब तुर्की की शमूलियत ने इससे खलीज, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक मजबूत से मुल्की फ्रेमवर्क बना दिया है। बैनुल-अक़वामी रद्द अमल की अगर हम बात करें, जहां मुस्लिम दुनिया में इस इक़दाम को सराहा जा रहा है, वही आलमी और इलाकाई सतह पर बशमूल भारत और इसराइल इससे मुल्की ब्लॉक की तश्कील पर गहरी नज़र रखे जा रही हैं। ये रिपोर्ट किया है तुर्किया टुडे ने। इंडिया के लिए अब तक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक खतरा पाकिस्तान और चीन की जानिब से बैक वक्त जंग यानी टू फ्रंट वार खतरा था, लेकिन अब तुर्किया की शमूलियत से ये खतरा मज़ीद पेचीदा हो गया है। जंग या कशीदगी की सूरत में तुर्की की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी, नेवल पावर और इंटेलिजेंस पाकिस्तान को बराह रास्त दस्तयाब होगी। खलीजी ममालिक में सफारती नाकामी की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता एक दहाई में इंडिया ने सऊदी अरब और UAE के साथ तिजारती, दिफाई और सफारती तल्लुकात मजबूत करने पर बहुत मेहनत की थी ताकि पाकिस्तान को खलीज में तनहा किया जा सके। ताहम सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता इज्तिमाई दिफाई माहिदा यानी कलेक्टिव डिफेंस करना इंडिया की इस खलीजी हिकमत अमली के लिए एक बड़ा झटका है। इस मुआहिदे की वजह से कश्मीर के मामले पर सख्त आलमी दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। सऊदी अरब और तुर्की दोनों ही OIC के सबसे बाअसर और ताकतवर ममालिक हैं। तुर्की पहले ही मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत करता रहा है। इससे मुल्की ब्लॉक के बनने से पाकिस्तान को कश्मीर के मामले पर
سفارتی اور سیاسی سطح پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بین الاقوامی پشت پناہی حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین، اب اگر جدید دفاعی ٹیکنالوجی کی پاکستان کو منتقلی کی بات کریں تو ترکیہ کی دفاعی صنعت، خاص طور پر ڈرونز، جدید بحری جہاز اور ایئر ڈیفنس سسٹم اس وقت دنیا میں اپنا لوہا منوا چکی ہے۔ اس معاہدے کے تحت ان جدید ٹیکنالوجیز کی پاکستان کو منتقلی اور مشترکہ پیداوار سے خطے میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان تکنیکی اور دفاعی توازن پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا۔ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ راہداری کا منصوبہ بنایا تھا، وہ اب غیر یقینی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ترکیہ اس راہداری سے باہر رکھے جانے پر پہلے ہی نہ لاتا اور سعودی عرب کا پاکستان و ترکیہ کی طرف جھکاؤ اس منصوبے پر ہند سعودی تعاون کی رفتار کو سست کر سکتا ہے۔ یہ معاہدہ خطے میں انڈیا کی برتری کے تاثر کو زائل کرتا ہے اور اسے عرب دنیا اور جنوبی ایشیا میں اپنی خارجی پالیسی کا اثر نو جائزہ لینے پر مجبور کر رہا ہے۔ اب ناظرین، امریکہ اور مغربی ممالک یعنی نیٹو اور ویسٹ کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے اور ان کا رد عمل دیکھا جائے تو یہ ایک مخلوط رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ امریکہ اس اتحاد کو ایک طرف مشرق وسطی میں سیکورٹی کے بڑھتے ہوئے خدشات کے حل کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن دوسری جانب اسے ایک ہی خطے میں طاقت کے نئے محور یعنی پاور ایکسس کے ابھرنے پر تحفظات ہے۔ ترکیہ کا کردار، ترکیہ کے نیٹو کے رکن ہونے کی وجہ سے مغربی طاقتیں اس بات پر غور کر رہی ہیں کہ ترکیہ کی نیٹو ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کی اس اتحاد میں کس حد تک منتقلی ہو سکتی ہے۔ چین کی اگر بات کریں تو مثبت اور معاون نقطہ نظر، چین اس اتحاد کو خطے میں امریکی اثر و رسوخ کے کم ہونے اور ایک کثیر القطبی یعنی ملٹی پولر عالمی نظام کی جانب اہم پیش رفت قرار دیتا ہے۔ سی پیک اور تجارتی مفاد کی اگر بات کریں تو چین کے پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ انتہائی مضبوط تعلقات ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ بھی اقتصادی روابط بڑھ رہے ہیں۔ چین اس اتحاد کو اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحفظ اور توانائی کی ترسیل کے راستوں کے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے۔ ایران کی جانب اگر دیکھا جائے تو محتاط اور تنقیدی جائزہ وہ لے رہے ہیں۔ اگرچہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری آئی ہے، تاہم تہران اپنے سرحدوں کے پاس اتنے بڑے اور طاقتور سنی مسلم دفاعی بلاک کی تشکیل پر محتاط ہیں۔ ایران اسے خطے میں طاقت کا توازن بدلنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ اسرائیل کا کیا موقف ہے۔ اسرائیل اس معاہدے کو اپنی قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ تصور کر رہا ہے۔ ایک طرف ترکی کی جدید تکنیکی صلاحیتیں اور سعودی عرب کے مالی وسائل ہیں اور دوسری طرف پاکستان کی ایٹمی طاقت اور افواج۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اس اتحاد سے ابراہیمی معاہدات یعنی ابراہیمک ایکارڈز کے تحت عرب ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات کی استواری سست پڑ سکتی ہے۔ رشیا کی اگر بات کریں تو روس اس پیش رفت کو امریکہ اور نیٹو کی روایتی عالمی اجارہ داری میں دراڑ کے طور پر دیکھ رہا ہے، تاہم روس ترکی اور پاکستان کی وسطی ایشیائی خطے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر بھی باریک بینی سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دیگر خلیجی اور عرب ممالک اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ UAE اور ایجپٹ وغیرہ۔ مصر اور خلیجی ممالک UAE اس بلاک کے قائم ہونے سے خطے میں ترکی اور پاکستان کی سیاسی و فوجی اثر و رسوخ کے حد سے زیادہ بڑھنے پر تھوڑی ہچکچاہٹ اور محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کی تشکیل کے بعد یہ سوالات انتہائی اہم ہیں کہ مستقبل میں اس میں کون سے ممالک شامل ہو سکتے ہیں اور یہ معاہدہ پاکستان کی دفاعی انڈسٹری کو کتنی تقویت دے سکتا ہے۔ مستقبل قریب میں دیگر ممالک کی شمولیت کے امکانات واضح نظر آ رہے ہیں۔
معاہدے کے فوری بعد ترکی کے اعلیٰ حکام نے واضح کیا تھا کہ یہ اتحاد کسی مخصوص ملک کے خلاف نہیں ہے اور دیگر علاقائی ممالک کے لیے بھی اس میں شمولیت کے راستے کھلے ہیں۔ مستقبل میں جن اہم ممالک کی شمولیت یا تعاون کے قوی امکانات پائے جاتے ہیں، ان میں آذربائیجان سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ آذربائیجان ترکی اور پاکستان دونوں کا گہرا اسٹریٹجک اور دفاعی حلیف ہے۔ آذربائیجان کی شمولیت کے امکانات سب سے زیادہ ہیں کیونکہ یہ پہلے سے ہی ترکی اور پاکستان کے ساتھ سے ملکی فوجی مشقوں میں حصہ لیتا رہا ہے۔ قطر کے ترکی کے ساتھ پہلے ہی مضبوط دفاعی روابط ہیں اور وہاں ترکی کا فوجی اڈہ بھی قائم ہے۔ قطر کے شامل ہونے سے اس بلاک کو مزید مالی اور اسٹریٹجک وسعت مل سکتی ہے۔ اسی طرح مصر کی اگر بات کریں، اگرچہ مصر اس وقت محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں، لیکن اگر خلیج اور بحیرہ احمر کی صورتحال مزید بگڑتی ہے تو سعودی عرب کے ذریعے مصر کو بھی اس سیکورٹی فریم ورک میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مالدیپ اور کچھ دیگر اسلامی ممالک۔ دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ اتحاد آگے چل کر ایک بڑے اسلامک اسٹریٹجک فورم کا روپ دھار سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ اتحاد آگے چل کر ایک بڑے اسلامک اسٹریٹجک فورم کا روپ دھار سکتا ہے، جس میں بحر ہند اور وسطی ایشیا کے بعض اہم مسلم ممالک شمولیت یا مشاہدہ کار یعنی آبزرور کے طور پر تعاون کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ پاکستان کی دفاعی صنعت یعنی ڈیفنس انڈسٹری کو کتنی طاقت دے سکتا ہے۔ پاکستان کی دفاعی صنعت اور فوج کے لیے یہ معاہدہ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی دفاعی صنعت کی سب سے بڑی رکاوٹ مالی وسائل اور R&D کی بجٹ کی کمی رہی ہے۔ اس معاہدے کے تحت سعودی عرب کی مالی صلاحیت اور ترکی کی جدید ٹیکنالوجی کا ملاپ ہوگا۔ سعودی عرب اور ترکی کی جانب سے پاکستان آرڈیننس فیکٹریز، ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرہ میں بھاری سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، یہ دعویٰ کیا ہے انڈین ٹائمز نے۔ اب دی گارڈین کی ایک رپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں۔ ترکی دنیا میں جدید ڈرون اور بحری جہاز سازی میں پیش ہے۔ ٹیکنالوجی کی براہ راست منتقلی سے پاکستان مقامی سطح پر نہ صرف جدید ڈرونز اور فضائی دفاعی نظام خودکار بنا سکے گا بلکہ ان کی درآمدات پر انحصار بھی ختم ہو جائے گا۔ مشترکہ پیداوار اور برآمدات کی اگر بات کریں، پاکستان اب محض ہتھیار خریدنے والا ملک نہیں رہے گا بلکہ ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر ہتھیار مشترکہ طور پر تیار اور ڈیزائن بھی کرے گا۔ ان مشترکہ دفاعی مصنوعات کو دیگر خلیجی اور افریقی ممالک کو بیچ کر پاکستان اربوں ڈالر کا زر مبادلہ بھی کما سکتا ہے۔ پاکستان کی بحری اور فضائی صلاحیتوں میں اضافے کا قوی امکان ہے۔ نیوی کی جدید کاری میں ترکیہ پہلی ہی مدد کر رہا تھا۔ اس معاہدے سے عرب سائیڈ یعنی بحر ہند اور بحیرہ احمر میں پاک بحریہ کی رسائی، مشترکہ مشقیں اور انٹیلیجنس شیئرنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایٹمی و روایتی توازن کا تحفظ۔ جہاں پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اس اتحاد کا سب سے بڑا اسٹریٹجک کور یعنی نیوکلیر امبریلا فراہم کرتی ہیں، وہاں بدلے میں پاکستان کو اپنی روایتی یعنی کنونشنل افواج کو جدید ترین دور کے تقاضوں سے آراستہ کرنے کا بہترین موقع ملے گا۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلے ایک عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔